Our next topic is establishment of All India Muslim League. कांग्रेस बनने के बाद मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था कि जहां से वो अपने राइट्स के लिए बात कर सकें, एक अपनी पॉलिटिकल कैंपेन बना कर सकें। तो आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, काफ़ी जिद्दोजहद स्ट्रगल के बाद बल आखिर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से एक पार्टी बनी, जो कि 30 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी वजूद में आई। ये इस पार्टी की अनाउंसमेंट कहाँ हुई? एनुअल मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी ढाका में इन 1906. Muslim leaders from different parts of the subcontinent attended a meeting convened by सलीमुल्लाह ख़ान ऑफ ढाका. इनवाइट किया था नवाब सलीमुल्लाह ख़ान, जो ढाका के नवाब थे। उन्होंने बड़े बड़े लीडर्स को स्पेशली बुलाया था। ये इजलास जो बुलाया गया था, वो जो सेपरेशन ऑफ बंगाल हुई थी 1905 में, उसका जायज़ा लेने के लिए बुलाया गया था, उस पर बातचीत करने के लिए बुलाया गया था कि इट वॉज डिसाइडेड टू सेट अप अ पॉलिटिकल पार्टी टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ने कहा कि अब जो है मुसलमानों के लिए एक पार्टी बननी चाहिए जो कि मुसलमानों के राइट्स का ख्याल रखे और मुसलमानों के राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो इस मीटिंग में कौन कौन लोग मौजूद थे? नवाब वक़ारुल मलिक और बड़े बड़े लीडर मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, हकीम अजमल ख़ान and other political leaders were attended this meeting. उन्होंने एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी बनाई, जो कि अलीगढ़ को इसका हेड क्वार्टर बनाया गया और सर सैयद अहमद ख़ान सर आगा ख़ान जो थे उनको इसका सदर बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया, और सैयद अली हसन बलग्रामी को इसका जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। ये पार्टी बनाने का मकसद क्या था? इसका मेन जो एम था, मकसद था, क्या था? फ्रेंडली रिलेशंस कायम करना बिटवीन गवर्नमेंट एंड द मुस्लिम्स एंड टू रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द ब्रिटिश अगेंस्ट द मुस्लिम। वही जो सर सैयद अहमद ख़ान का पॉइंट ऑफ व्यू था, सेम इन्होंने उसी को मद्देनज़र रखते हुए यही ऑब्जेक्टिव बनाया कि अंग्रेज़ों से अच्छे ताल्लुक़ात कायम करने और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म करना है। The next point is to coordinate with other nations and political parties in the subcontinent for the common welfare, यानी फ़लाह व बहबूद के लिए दूसरी बड़ी अक़वाम और सियासी जमातों से अच्छे ताल्लुक़ात कायम करना। To protect the rights of the Muslims by seeking cooperation of the government and other political parties, और जो गवर्नमेंट है और इसके अलावा जो दूसरी अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके ताउन से, उनके कोऑपरेशन से मुसलमानों के राइट्स का ख्याल करना। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने क्या रोल प्ले किया? 1906 मुस्लिम लीग बनने के बाद मुसलमानों के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया था, जहाँ से वो अपने राइट्स का, अपने हकूक़ का और अंग्रेज़ों से अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए जिद्दोजहद कर सकते थे। स्टार्ट में बड़ी मुश्किलात, बहुत डिफ़िकल्टीज़ आईं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशरी हुआ। सबसे पहला क्या हमारा मकसद था कि भाई मुसलमानों के जो राइट्स हैं उनका ख्याल रखना। पहला हदफ ही यही था, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स। आफ्टर इट्स एस्टैब्लिशमेंट एज अ रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी, द इमीडिएट task before the Muslim League had been to take appropriate steps to safeguard the rights of the Muslims of the subcontinent and to apprise the government of their problems and demands. यानी सबसे पहला मकसद यही था कि भाई हम अपने मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब स्टेप्स उठाएं, अच्छे स्टेप्स उठाएं और अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी डिमांड्स उनको उन तक पहुंचा सकें। Muslim League adopted a balanced attitude to join hands with the Hindus to oust British from the subcontinent on the one hand, and on the other hand it struggled to improve the relations between the Muslims and the British government. एक तरफ
مسلم لیگ نے کیا ایک اسٹریٹجی اپنائی کہ برٹش کے ساتھ تعاون کیا، ان سے ہاتھ ملایا ان سے، تاکہ ان کے ویو میں ہمارا جو امیج ہے وہ اچھا ہو، اور دوسری طرف ہندوز سے بھی انہوں نے یہی بات کی کہ ہم دونوں مل کر برٹش کو یہاں سے نکالیں گے، دین آپس میں ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یعنی دونوں طرف ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی اپنائی تاکہ دونوں طرف ہمارا بیان کلیئر ہو سکے. اور کانگریس کے ساتھ پھر کیا ہوا، قائد اعظم جو مسلم لیڈر تھے، بڑے فاؤنڈر آف پاکستان، انہوں نے کیا کیا، 1913 میں مسلم لیگ جوائن کی، اور ان کی کاوشوں سے، ان کی کوششوں سے کیا ہوا، 1916 میں کانگریس اینڈ مسلم لیگ کے درمیان ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ سائن ہوا، جس میں کیا تھا، مسلمانوں کی جو سیپریٹ آئیڈینٹی تھی اس کو تسلیم کیا، اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کے مطالبے کو بھی تقسیم کیا کہ ہاں آپ کا مطالبہ صحیح، آپ کی ڈیمانڈ رائٹ ہے، ہم مل کر کیا کریں گے، ان کو اپنے مطالبات کے لیے لڑیں گے. اچھا جی، اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ مسلمانوں کی جو تعداد ہوگی، دا نمبر آف مسلمس ان دا سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی واز ایگریڈ ٹو بی 1/3، یعنی 1/3 مسلمانوں کی تعداد لازمی ہوگی، اور سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی میں بھی مسلمانوں کی تعداد جو ہے 1/3 لازمی ہوگی. اچھا جی، in the two large Muslim provinces of Bengal and Punjab, the strength of Muslims in the legislative was established. یعنی مسلم جو اکثریت، جہاں میجورٹی تھی مسلمانوں کی، وہاں پر بنگال اور جو کہ پنجاب صوبہ تھا، وہاں پہ کیا ہوا، مسلمانوں کی اکثریت اور مضبوط ہو گئی، اور پروپورشنیٹ ریپریزنٹیشن، یعنی مسلمانوں کو نمائندگی دی گئی پراپر. کیسے؟ ان صوبوں میں جہاں مسلمان مائنورٹی میں تھے، وہاں ان کی نمائندگی ان کی آبادی کے حساب سے کی گئی. یعنی اگر مسلمانوں کی جہاں مائنورٹی میں ہے لیکن وہاں بھی ان کو رائٹس دیے گئے پراپر. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا، 1920 میں بہت بڑے پولیٹیکل جو ہے واقعات ہوئے. ٹھیک ہے، تو اس میں ڈفرینٹ آپ کی تحریکیں تھیں، خلافت موومنٹ چلی اور ہجرت موومنٹ چلی، اور اینڈ نان کوآپریشن موومنٹ ان وچ بوتھ مسلمس اینڈ ہندوز ٹوک ایکٹیو پارٹ ٹوگیدر. یعنی مسلمانوں اور ہندوز کے درمیان آپس میں کافی موومنٹس کا آغاز ہوا، لیکن کیا ہوا، یہ اتحاد زیادہ دیر تک چل نہ سکا. پھر کانگریس نے کیا کیا، نہرو رپورٹ پیش کی، جو کہ 1928 میں پیش کی گئی، جو کہ اینٹی مسلم تھی، مسلمانوں کے اگینسٹ تھی. تو قائد اعظم نے کیا کیا، قائد اعظم نے اس کو ریجیکٹ کیا، اور اس کے اگینسٹ میں ایک اپنا نکات، ایک اپنا پوائنٹس تحریر کیے، جو کہ قائد اعظم 14 پوائنٹس کے نام سے مشہور ہوئے، جو کہ یہ 1929 میں پیش کیے گئے اگینسٹ دا نہرو رپورٹ. اس کے ڈفرینٹ پوائنٹس تھے جو کہ انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا، کیونکہ قائد اعظم کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ بڑا کلیئر ہو چکا تھا. اب ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ جو کانگریس کی جو چالیں ہیں وہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہیں، وہ مسلمانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، ان کو دبا کر رکھنا چاہتے ہیں. تو قائد اعظم نے اپنی ذہانت سے ایک پوائنٹس کا خاکہ تیار کیا، جو کہ قائد اعظم کے 14 پوائنٹس کے نام سے مشہور ہوا. تو سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے، آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہو، جس میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری ہو. یعنی جو بھی فیوچر کانسٹیٹیوشن ہو وہ فیڈرل ہو، فیڈرل لیڈ کرے، اور اس میں جو پاورز ہیں وہ تمام پاورز کس کو دی جائیں، خود صوبوں کو دی جائیں. اور نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے، یونیفارم میئر آف آٹونومی شیل بی گرانٹیڈ ان آل پروونسز، یعنی تمام صوبوں میں ایک ہی اصول پر، ایک ہی لاء پر خود مختاری دی جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پر مسلمان جو ہیں مائنورٹی میں ہیں وہاں ان کو الگ طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا، بلکہ سیم رولز اپنائے جائیں گے.
Third, all legislature in the country and the elected bodies shall be constituted on the definite principles of adequate and effective representation of minorities in every province without reducing the majority in any province to a minority or even equality. تمام جو قانون ساز اسمبلیز ہیں اور ڈفرینٹ ادارے ہیں جو منتخب ہوں گے، ان کی مائنورٹیز کو ایک ان کے حساب سے ان کو نمائندگی ریپرزنٹیشن دی جائے گی، اور یہ خیال رکھا جائے گا کہ جو میجورٹی ہے وہ مائنورٹی میں چینج نہ ہو، یعنی جن کا جو ہولڈ ہے وہ ویسا ہی رہے، ایسا نہ ہو کہ کسی کے اگینسٹ جو ہے آپ ڈفرینٹ پرابلمس کریٹ کر دیں تاکہ وہ مائنورٹیز جو ہیں ختم ہو جائیں۔ اچھا، تمام جو مجلس قانون ساز سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی ہیں، مسلمانوں کی جو ریپرزنٹیشن ہے 1/3 لازمی ہو۔ اچھا، representation of communal groups shall continue to be by separate electorates provided that it should be open to any community at any time to abandon its separate electorate in favor of joint electorate. جدا خانہ یعنی سیپریٹ الیکٹوریٹ ہر فرقے پر لاگو ہوگا، البتہ اگر کوئی کمیونل گروپ چاہے، کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے وہ انتخاب قبول کر سکتا ہے۔ اچھا جی، سکس پوائنٹ از اینی ٹیریٹریل ریڈسٹریبیوشن دیٹ مائٹ ایٹ اینی ٹائم بی نیسسری شیل ناٹ ان اینی وے affect the Muslim majority in the Punjab, Bengal and the North West Frontier Province. اگر صوبوں کی جو حدود ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن، ٹیریٹریل جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کو چینج نہیں کیا جائے گا، اسپیشلی ان صوبوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، جو کہ پنجاب، بنگال اور نارتھ ویسٹ آپ کا فرنٹیئر پروونس جو کہ کے پی کے آپ کا سائڈ ہے۔ اچھا، دا سیونتھ ون از فل ریلیجیس لبرٹی، یعنی تمام جو فرقے ہیں ان کو مکمل اور ایکول مذہبی آزادی حاصل ہوگی تاکہ وہ اپنی ورشپ، اپنی آبزروینس، جو بھی ان کا ہے ایجوکیشن، وہ اپنے اس میں حاصل کر سکیں۔ No bill or resolution or any part thereof shall be passed in the legislature or in the elected body if 3/4 of the members of the community in that particular body oppose it as being injurious to the interest of the community, or in the alternative such other method is devised as may be found feasible and practicable to deal with such cases. یعنی اگر کوئی قانون کسی فرقے سے، کسی کمیونل گروپ سے متعلق ہو تو کم سے کم اس کی 3/4 یعنی 3/4 ممبر اس کے خلاف اس کی رائے دیں گے تو تبھی اس کو مسترد کیا جائے گا، اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا۔ اگر 50-50 ہوگا تب بھی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا، کم سے کم 4 میں سے 3 ممبر اس کے اگینسٹ وہ بات کریں گے، اس پاس کریں گے، دین ہی اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا۔ دا 9th پوائنٹ از سیپریشن آف سندھ۔ سندھ شوڈ بی سیپریٹڈ فرام دا بمبئی پریزیڈنسی، سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر دیا جائے، یعنی سندھ کو علیحدہ صوبہ بنایا جائے جو کہ 1935 میں بنایا گیا تھا۔ اچھا، ریفارم شوڈ بی انٹروڈیوسڈ in the northwest frontier province and Balochistan on the same footing in the other provinces. صوبہ بلوچستان اور مغربی صوبہ جو تھا وہاں پر دوسرے صوبوں کی جیسی اصلاحات، یعنی وہاں پر آپ کے جو پروونس پاور تھے وہ نافذ کیے جائیں۔ اچھا، نیکسٹ پوائنٹ از provision should be made in the constitution giving Muslims adequate share along with the other Indians in all the services of the state and local self-governing bodies having due regard to the requirements efficiency. یعنی مسلمانوں کی جو ملازمتیں تھیں، جو جابس تھیں مسلمانوں کو، ان کی اہلیت کے مطابق ان کو حصہ دیا جائے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ از مسلمانوں کو ہر قسم کا مذہبی، ریلیجیس اور کلچرل جو ہے وہ تحفظ دیا جائے۔ اچھا جی، دا نیکسٹ پوائنٹ از صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم سے کم 1/3 نمائندگی کی جائے، یعنی جو سینٹرل اور پروونشل جو اسمبلیز ہیں وہاں پر مسلمانوں کو کم سے کم 1/3
جو ہے وہ حصہ دیا جائے، ایٹ لیسٹ 1/3 آف مسلم منسٹرس۔ لاسٹ پوائنٹ از وفاق میں شامل تمام صوبوں کی منظوری کے بغیر مرکزی آئین میں کوئی رد و بدل نہ کیا جائے۔ No change shall be made in the constitution by the central legislature except with the concurrence of the state constitution, the Indian Federation۔ یعنی جتنے بھی صوبے شامل ہیں ان کی مرضی کے بغیر، ان کی ایکسیپٹنس کے بغیر اس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں کی جائے۔ اچھا، اگر کمپیریزن کیا جائے نہرو رپورٹ اور قائد اعظم کے 14 پوائنٹس کا، دیٹ دا پولیٹیکل گیپ بٹوین دا ہندوز، اس میں سے صاف ظاہر ہو گیا کہ دونوں پارٹیز کے درمیان کتنا پولیٹیکل گیپ تھا۔ دا کانگریس اینڈ ہندوز لیڈرشپ وانٹیڈ ٹو انفورس اے کانسٹیٹیوشن فار ساؤتھ ایشیا ان وچ دا ہندوز ور ٹو بیکم masters due to the numerical majority and the Muslims as slaves due to the smaller number۔ یعنی کانگریس جو ہندوز تھے وہ ایسا آئین نافذ کروانا چاہتے تھے جو کہ اپنی اکثریت کی بنیاد پر وہ حاکم بن جائیں، اور ہم جو مسلمان ہیں وہ مائنورٹی پر ان کو کیا کر لیں، ان کو اپنا غلام بنا لیں۔ وہ مسلمانوں کو اس سیپریٹ آئیڈینٹی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ دے ور ناٹ پریپیئرڈ ٹو ایکسیپٹ اینی سیپریٹ پولیٹیکل اسٹیٹس فار دا مسلمس اینڈ ور ناٹ ریڈی ٹو میک اینی اسپیسیفک پروویژنس فار دا پروٹیکشن آف دا رائٹس آف دا انٹرسٹ آف دا مسلم۔ یعنی مسلمانوں کے مفادات کے لیے یا ان کے رائٹس کے لیے وہ تیار ہی نہیں تھے۔ وہ مسلمانوں کو سیپریٹ آئیڈینٹی کا علیحدہ تشخص کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے، اور مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ مسلمانوں کا علیحدہ تشخص تسلیم کیا جائے۔ بر صغیر میں ایسے تحفظات، ایسے رولز اپنائے جائیں جو مسلمانوں کے حقوق اور مسلمانوں کی مفادات کی حفاظت کریں۔ تو بر صغیر کے مسلمانوں کو یقین تھا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو مسلمانوں کی تہذیب جو ہے وہ تشخص مسلمانوں کا وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ اسی لیے وہ کانگریس کو اپنے مطالبات جو تھے وہ پورے کروانے میں اپنا میسج دینا چاہتے تھے برٹش کو، اور کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے۔